बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, वैसे तो अल्लाह ताला के 99 नामों की बहुत ज़्यादा फजीलत है, लेकिन आज का हमारा वजीफ़ा भी अल्लाह ताला के एक ही बहुत ताकतवर नाम के हवाले से है, जिसको लेकर आपकी खिदमत में पेश हुआ हूँ, जिसको पढ़ने से इतनी दौलत करोड़ों अरबों फ़ौरन हाथ में आ जाते हैं। मैं इसे पढ़ता हूँ, फ़ौरन दौलत हाथ में आ जाती है। आज इस तस्बीह के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। ये तस्बीह आप जितनी बार पढ़ोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उतनी दौलत अता फरमाएगा। जैसे जैसे आप तस्बीह के दानों को बढ़ते जाओगे वैसे वैसे इंशाअल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा होनी शुरू हो जाएंगी, साथ साथ आपका रिस्क बढ़ना शुरू हो जाएगा और इसके साथ आपकी दौलत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आज की तस्बीह बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, बहुत ही ज़्यादा मुजरब है। ये कलिमात कौन से हैं इस तस्बीह के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो ये तस्बीह सीधा औलियाए कराम से बुजुर्गाने दीन तक पहुँची और बुजुर्गाने दीन से इससे बहुत ज़्यादा आजमाया। जब भी कोई परेशान शख्स बुजुर्गाने दीन के पास जाता तो उसे बुजुर्गाने दीन हमेशा यही तस्बीह पढ़ने का कहते। इनकी फ़ौरन रिज़्क़ की तमाम परेशानियाँ, मसाइल और उनकी ज़िंदगियों में जो भी महरूमियाँ, तंगदस्तियाँ आती हैं वो अल्लाह के फजल करम से और उस तस्बीह की बदौलत से हल होती हैं। इस तस्बीह को आपने किसी भी सूरत नहीं छोड़ना है। आपने ये वजीफ़ा पूरे यकीन के साथ करना है और इसको बड़ी तसल्ली के साथ और सुकून के साथ करना है। लेकिन शर्त यही है कि आप अल्लाह ताला पर यकीन रखते हुए इस वजीफ़े को करें और इस वजीफ़े को करने से पहले आपको मुकम्मल यकीन होना चाहिए कि मैं जिस मकसद के लिए भी कर रहा हूँ वो मेरा मकसद पूरा होगा इंशाअल्लाह। जैसे आप एक काम करते हैं तो वो कहते हैं कि इंशाअल्लाह ये कल ख़त्म हो जाएगा या मैं ये कल ख़त्म कर लूँगा, इसी तरह आपने यकीन करना है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ऐसे जो कहते हैं कि हमारा कोई आसान सा अमल बताया जाए जिससे फटाफट हमारा काम हो जाए, फ़ौरन हमें इसके नताइज मिलना शुरू हो जाएं, हमारे रिस्क मालो दौलत में इजाफा हो जाए। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज जो तस्बीह मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस तस्बीह को आपने किसी भी दिन, किसी भी वक्त, उठते बैठते, चलते फिरते, बावजू हालत में ये तस्बीह पढ़ना शुरू हो जाएं, यानी कि जब चाहें आप इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपने एक ख़ास बात बताने जा रही हूँ कि पहली बात ये कि आपने 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी है। चाहे कुछ भी हो जाए आपने 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़नी है। और दूसरा ये कि आपने हर बात में अल्लाह पर तवक्कल रखना है, अल्लाह पर भरोसा रखना है। इसी तरह जो मैंने आपको बताया कि अल्लाह पर भरोसा और तवक्कल होगा, जब अल्लाह पर मुकम्मल यकीन होगा तो इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा 100% आपका काम करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि इंसान किसी बात पर जैसा गुमान रखता है उसके साथ वैसा ही मामला कर देता हूँ। लिहाजा आप अच्छा सोचें, आप ये सोचें कि अल्लाह पाक आपको ज़रूर रिस्क देगा, तो आप ख़ुद महसूस करेंगे कि अल्लाह पाक आपको बेहतरीन रिस्क दे रहा है। अगर आज आप हमारे बताए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक ये तस्बीह शुरू हो जाते हैं तो आप ख़ुद महसूस करेंगे कि आपके हाथ में तस्बीह नहीं लगी बल्कि कोई आले दीन का चिराग लग गया है। जैसे आपसे ने जो ही रगड़ा उससे दौलत आना शुरू हो गई। क्योंकि इस तस्बीह के बारे में बुजुर्गान दीन कहते हैं कि जो शख्स इस तस्बीह को सच्चे दिल के साथ पढ़ता है उसके साथ भी ऐसा ही खूबसूरत मामला होता है। जैसे अलादीन का चिराग को रगड़ो तो कुछ भी ज़रूरत हो तो इंसान मांग सकता है, इसी तरह आपको कुछ भी ज़रूरत है तो आप यह वजीफ़ा करके अपने रब से आप मांग सकते हैं। नाज़रीन किराम, एक बहुत ही ईमान फरोज़ वाक़या जिसके हवाले से आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, लाजमी सुनिएगा। बनी इसराइल में एक इबादत गुज़ार शख्स था जिसके दिल में अल्लाह पाक को देखने की बेहद ख्वाहिश थी। मुसलसल 100 साल तक एक गार में अल्लाह पाक की इबादत करता रहा कि एक राहब से उसे आवाज़ आई कि शाम के वक्त तांबे के बाज़ार में जाओ और फलां दुकान पर जाकर अल्लाह पाक की
زیارت کر لو۔ وہ شخص بہت خوش ہوا کیونکہ اس کے دل کی مراد پوری ہونے کا وقت اب آ پہنچا تھا۔ پورے ہونے کا وقت آ پہنچا تو یہ بندہ مقررہ وقت سے پہلے ہی تانبے کے بازار میں پہنچ گیا۔ عبادت گزار بندے نے بازار میں پہنچ کر اس دکان کا تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھیا تانبے کا برتن ہاتھ میں پکڑے کھڑی تھی۔ وہ برتن کو 6 ریال میں فروخت کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کافی دکانوں سے اس کی قیمت پوچھی، ہر دکاندار نے اس کی قیمت 6 ریال سے کم لگائی۔ وہ بوڑھیا ہر دکان سے دریافت کرتی رہی، آخرکار ایک تانبے ساز کے پاس پہنچی۔ اس کی دکان پہ پہنچی تو وہ اپنے کام میں مصروف تھا، تو اس عورت نے اس دکاندار کو مخاطب کیا اور اس سے بات کی اور اسے بتایا کہ میرا تانبے کا برتن ہے اور میں اسے 6 ریال میں بیچنا چاہتی ہوں۔ تو پہلے دکاندار نے برتن کو دیکھا، وہ کہتا ہے کہ اور برتن کو دیکھا اور پوچھا کہ آپ اس کو 6 ریال میں کیوں بیچنا چاہتی ہیں؟ تو اس عورت نے بتایا کہ میرا بیٹا بیمار ہے اور میں اس کا علاج کروانا چاہتی ہوں اور اس کے لیے دوائی لینا چاہتی ہوں، اس لیے میں اس برتن کو 6 ریال میں بیچنا چاہتی ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیا آپ 6 ریال سے کم نہیں بیچیں گے؟ تو کہتی نہیں، میں 6 ریال سے کم ریٹ پر فروخت نہیں کرنا چاہتی۔ بوڑھی عورت نے دکاندار سے کہا۔ اس کے علاوہ پھر اس نے اس دکاندار سے جب وہ تانبے کا برتن لیا اس بوڑھیا سے اور تانبے کے برتن کو ہاتھ میں اٹھایا تو وہ کافی اچھا مضبوط تھا، اور دکاندار نے تانبے ساز نے اس بوڑھیا کو بتایا کہ اماں آپ کا برتن بہت اچھا اور بہت بھاری ہے تو میں اس کو خریدنا چاہوں گا۔ تو اس عورت کو 26 ریال خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ تو بوڑھیا نے جواب دیا کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ بوڑھیا نے 6 ریال کا کہا تھا، لیکن اس وقت تانبے ساز نے کہا کہ میں اس کو 26 ریال میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ بوڑھیا نے جواب دیا کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ دکاندار نے کہا بوڑھی اماں میں آپ سے مذاق کیوں کروں گا؟ دکاندار نے بوڑھیا سے برتن لیا اور اس کو 26 ریال دے دیے۔ بوڑھی عورت پیسے پکڑ کے بہت خوش ہوئی اور وہ دکاندار کو دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ وہ عبادت گزار بندہ سارا یہ ماجرا دیکھ رہا تھا۔ جب وہ بوڑھی عورت دکان سے چلی گئی اس متقی شخص نے دکاندار سے مخاطب ہو کر کہا تانبے ساز مجھے بتاؤ کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تجھ کو دکانداری نہیں آتی؟ متقی شخص نے دکاندار کو کہا کہ سب بازار والوں نے اس کی قیمت 3 یا 4 ریال لگائی تھی، آپ نے تو اس کو 26 ریال میں خرید لیا۔ دکاندار کہنے لگا کہ میں نے اس بوڑھیا کو برتن کی قیمت نہیں دی، میں نے تو بوڑھیا کے بچے کے علاج کے لیے پیسے دیے تھے تاکہ وہ اپنے بچے کا علاج کروا سکے اور اس کے لیے کھانے پینے کا بہترین انتظام کر سکے۔ متقی شخص یہ معجزہ دیکھ کے بہت حیران ہوا اور اسے غیب سے آواز سنائی دی کہ چلاکشی کر کے خدا کو کوئی اثر حاصل نہیں کر سکتا۔ میری زیارت کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم غریبوں کے کام آیا کرو اور ان کی مدد کیا کرو اور بے کسوں کا سہارا بنا کرو، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا کرو تو ہم خود تم کو اپنی زیارت کروایا کریں گے۔ چیونٹی دن رات محنت میں لگی رہتی ہے اور اس کو خاک پر سے ہی خوراک مل جاتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی مکڑی جالا بناتی ہے تو وہ جالا اتنا خوبصورت بناتی ہے کہ وہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، لیکن وہ اس لیے بناتی ہے کہ تاکہ اس کو خوراک مل سکے، اور گدھ پرواز کرتے ہوئے اپنی رزق تلاش کر لیتی ہے۔ اس طرح مکڑی کا مقصد جالا بنانا نہیں ہوتا بلکہ اپنے شکار کو پکڑ کر اپنی خوراک بنانا ہوتا ہے۔ اس طرح وہ کامیابیاں حاصل کرتی ہے۔ کامیاب انسان کے پیچھے انسان کی اصل خواہش چھپی ہوتی ہے۔ اس خواہش کا بطور مطالعہ کیا جائے تو کامیابی کا اصل مفہوم سمجھ میں آ سکتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 21 بار سورہ کوثر پڑھ کر آپ ایک تسبیح شب میں اور یا صبح کے وقت پڑھ لیں، یا ایک تسبیح آپ شام کے وقت پڑھ لیں اور ایک تسبیح آپ رات سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ تسبیح کے ہر ایک دانے پر آپ نے الحمدللہ یا رب، الحمدللہ یا رب پڑھ لینا ہے، یا آپ اس ترتیب سے اس طرح بنا لیں کہ 21 بار سورہ کوثر پڑھ کر ایک تسبیح 100 دانوں والی آپ صبح کے وقت، ایک تسبیح دوپہر کے وقت اور ایک تسبیح مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں، جیسے آپ کو آسانی لگے۔ لیکن آپ نے ایک دن میں 3 تسبیحات لازمی کرنی ہیں، اور ہر تسبیح سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ سورہ کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ اس کو اگر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ تسبیح نہیں بلکہ دولت کا خزانہ ہے۔ ساتھ ہی آپ پنجگانہ نماز کی پابندی شروع کر دیں اور اچھا گمان کرتے ہوئے، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے گھر میں کیسے خوشحالی آئے گی۔ میں بہت سارے ایسے بہن بھائیوں کو جانتا ہوں جن کو میں نے سورہ کوثر اور الحمدللہ یا رب کی تسبیح کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ میری خود آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، بلکہ اسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اسے راہ سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ پہلے ان کے کچے مکانات تھے، اتنی غربت تھی کہ آگے پیچھے 4 دیواری تک نہیں تھی۔ اب وہاں سے گزرتا ہوں تو وہاں پہ محل بنے ہوئے ہیں، محل نما گھر بنے ہوئے ہیں، کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں۔ وہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عالی شان محل کھڑا ہے۔ یاد رہے کہ انسان عالی شان محل، عالی شان گھر اس وقت بناتا ہے جب اس کی روٹی کے مسائل حل ہوتے ہیں، یعنی کہ غربت ختم ہوتی ہے اور روٹی کے مسائل حل ہوتے ہیں اور پیسہ زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ اسے پیسے کی ضرورت گھر بھی تعمیر کرتا ہے۔ بہت سارے ایسے بہن بھائیوں کو بھی جانتا ہوں یا جانتی ہوں جو بھی ہیں، جو اس کو وظیفے کو کر رہی ہیں، جو اپنی زندگیوں سے اکتا چکے ہیں۔ ان کے پاس اگر آپ صرف 5 منٹ بیٹھ جائیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ اللہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ لیکن جب ان لوگوں کو آپ تسبیح پڑھنے کا بولیں تو کہیں گے اور سیدھا منہ پہ بالکل جواب دیں گے کہ ہم تو نماز نہیں پڑھتے، تو ہم تسبیح کا ورد کیسے کریں، ہم تسبیح کیسے پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے حالات اللہ کبھی نہیں سدھارتا، کیونکہ جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، پھر ہمیں کلمے کے مطابق کلمے کے نیچے رہ کر اپنی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ اب ان بہن بھائیوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ خدا را پنجگانہ نماز کی پابندی کریں، نماز کو وقت پر ادا کریں، اور صحیح طریقے سے ادا کریں جیسے نماز کو ادا کرنے کا حق ہے۔ ایسا ہرگز نہ کریں۔ اللہ نے اپنی مخلوقات کے لیے پہلے سے اس کی تقسیم کو یقینی بنایا۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی لازمی رزق عطا فرمائے گا۔ بس آپ اللہ پاک کو یاد کر کے دیکھیں، یہ تسبیح پڑھ کے دیکھیں، کوشش کریں کہ پورا دن آپ باوجود حلق میں رہیں اور آپ کے معاملات درست سمت میں گامزن ہوں۔ آپ نے تسبیح کو لازمی پڑھنا ہے اور اس وظیفے کو مکمل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اور آپ نے ایک اور بات عرض کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کے روزگار کے مسائل صرف آپ کے مسائل ہی نہیں ہیں، بلکہ ہمارے اس معاشرے میں اب یہ ایک بڑی مشکل اور ایک بہت بڑی بات ہو چکی ہے۔ یہ پاکستان کی بھی نہیں بلکہ ہر دوسرے بندے کی معاملہ بن چکا ہے کہ وہ روزی فکر کے لاحق ہو چکی ہے۔ ہر بندہ اب اسی مشکل سے اور اسی تکلیف سے گزر رہا ہے اور اسی مشکل سوچ کا شکار ہو چکا ہے کہ آیا کہ وہ اپنے گھر کے اخراجات کیسے پورے کرے گا۔ یہ مہنگائی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ سے مانگا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ جتنے سچے اور مخلص ہو کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، جتنے اللہ تعالیٰ کو آپ یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی عطا کریں گے۔ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا سب معاملات انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، جس تسبیح کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے، اس تسبیح کو لازمی کر لیں اور دوسروں کو بھی اس تسبیح کے بارے میں ضرور بتائیں، تاکہ ان مسائل، پریشانیاں، دکھ، تکلیف بھی
ختم ہو جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ قبول فرمائے اور ہمیں توبہ کرنے والا بنائے، شکر کرنے والا بنائے اور شکر کی توفیق عطا فرمائے اور قبولیت بخش اور نعمت سے محروم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، محبتیں اور خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم سب کو، ہمارے عزیز رشتہ داروں کو اور تمام دنیا کو وبائی مرض سے محفوظ فرمائے اور اپنی ناراضگی زمین و آسمان عذاب سے بچائے۔ اللہ ہمیں صحت دے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیں اور اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور برکت، رزق اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ کو کوئی بھی وظیفہ چاہیے یا کچھ بھی چاہیے تو آپ وہ بھی کمنٹس میں ٹائپ کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیر۔